अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ। ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। यूपी में शहरों के बाद शायरों के नाम भी तब्दील। अकबर आबादी का नाम तब्दील करने पर जमकर की जा रही है तनक़ीद। अब इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करने के बाद एक मुस्लिम नौजवान का कत्ल, 3 नाबालिग गिरफ्तार। कश्मीर के हैदरपुरा एनकाउंटर मामले में सिक्योरिटी फोर्सेस को क्लीन चिट। महबूबा मुफ्ती बोली, वही कातिल वही मुंसिफ, तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे। धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर करने वाले कालीचरण ने जारी किया एक और वीडियो। कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं, एक बार फिर महात्मा गांधी की तौहीन। तो नाज़रीन, ख़बरनामे की तफसीलात से कबल कुछ वायरल वीडियोज़ हैं, उसे हम आपके सामने रखेंगे और सोशल मीडिया पर उस पर क्या कुछ तबसरे किए जा रहे हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, एक वीडियो बीजेपी सदर जेपी नड्डा के प्रोग्राम के बाद की वायरल हो रही है, जिसमें ख़वातीन प्रोग्राम में लगाए गए बैनर और दूसरी चीज़ें उखाड़ कर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। लकड़ी आप किस लिए लेके जा रही हैं? चूल्हे में जलाएंगे और किसके लिए ले जा रहे हैं? सिलेंडर है आपके पास? है सिलेंडर, 1000 का हो रहा है सिलेंडर। तो 1000 रुपए का सिलेंडर होने की वजह से आप लकड़ी लेके जा रही हैं। और क्या भैया 1000 रुपए का सिलेंडर है, गरीब आदमी कहाँ जा रहे हैं? गरीब आदमी कहाँ से भरा सिलेंडर है? 1000 रुपए। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो और एक और वीडियो जो वायरल हो रही है वो वाकई हैरान करने वाली और सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हिंदुस्तान किस तरफ बढ़ रहा है। और ये नफ़रतें जो हिंदुस्तानी माशरे में फैलाई जा रही हैं, जो वीडियोज़ की शक्ल में फैलाई जा रही हैं, हिंदुस्तानी माशरे को वो किस कदर तब्दील कर रही है। देखिएगा कि किस तरह से मासूम बच्चों के दिलों में जहर घोला जा रहा है। संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बनाए रखने के लिए आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। तो नाज़रीन, ये थी कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। एक और वीडियो जो वायरल हो रही है उससे वाकई दिलों को सुकून मिल रहा है और हर कोई इस वीडियो को शेयर कर वहां पहुंचने की दुआएं कर रहा है। इस खूबसूरत मंजर को एक बार आप भी ज़रूर देखें। तो नाज़रीन, आपने देखा इस खूबसूरत मंज़र को, तो उसके साथ ही हम हिंदुस्तान की दूसरी ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं जो अहम ख़बरें हैं। हरिद्वार धर्म संसद में इश्तिआल अंगेज़ तकारीर करने वाले खुद साख्ता हिंदुत्ववादी धर्म गुरुओं की एक और वीडियो मंज़र आम पर आई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश कर रही है। इस वीडियो में सभी जो धर्म गुरु थे जो कि भड़काऊ भाषण दे रहे थे, ये सभी पुलिस अफसर के साथ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें पुलिस अफसर भी उनके साथ हंसता दिखाई दे रहा है। दरअसल उनके हाथ में जो पेपर है वो उनका FIR की पेपर है, जिसमें आप ये जो देख रहे हैं ये तमाम उसमें शामिल हैं। इनकी आप देख सकते हैं। होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखा तो आप समझ ही सकते हैं कि शायद यही वजह है कि धर्म संसद के मुंतज़मीन और भड़काऊ भाषण देने वाले आज खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें कोई अफसोस नहीं है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि
آپ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جو تقاریر کے ذریعے جو نفرت پھیلائی گئی، وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر اچانک کسی نے نکال کر وائرل کر دی، بلکہ یہ تو ایک منصوبہ بند سازش تھی اور پولیس اور انتظامیہ کو اپنی طرف کرنے کے بعد ہی یہ تمام چیزیں کی گئی تھی۔ اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کس طرح سے جو بھی فرقہ وارانہ فسادات ہندوستان میں ہوتے ہیں وہ کبھی وہ اچانک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے منصوبے ہوتے ہیں اور جس کے انجام دیا جاتا ہے اور جس کے بعد مسلمانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ جس طرح کہ کئی سارے ماضی میں ہم نے کئی سارے واقعات دیکھے، کئی سارے فسادات دیکھے، جس کے بعد نقصان جو ہوا وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہوا ہے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ مہاتما گاندھی کے خلاف بیان دینے والے کالی چرن مہاراج نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہیں اپنے خلاف درج FIR پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں کالی چرن نے کئی ناموں کو سامنے رکھ کر ان پر تبصرہ بھی کیا ہے، لیکن خاص طور پر گاندھی جی کو اس نے نشانہ بنایا ہے اور ان پر کئی سارے سنگین الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر گاندھی کو غدار کہا اور گوڈسے کو سلام کیا ہے۔ دیکھیے ویڈیو۔ تو ہندوستان کب کا مسلمان بن چکا ہوتا تھا۔ دھنیواد ہے، کوٹی کوٹی دھنیواد ہے مہاتما ناتھورام گوڈسے جی کو، ان کے چرنوں میں ساشٹانگ نمسکار ہے میرا کہ انہوں نے اپنا بلیدان دے کے ہندوستان کو مسلمان بننے سے بچا لیا۔ غزوہ ہند پھیل کر دیا مہاتما ناتھورام گوڈسے جی نے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے ہاتھ میں اگر تب پردھان منتری پد گیا ہوتا تھا تو بھارت ابھی سونے کی چڑیا بنتا تھا، بھارت ابھی جگت گرو ہوتا تھا، بھارت ابھی چکرورتی سمراٹ ہوتا تھا، امریکہ سے بھی بڑی پاور بھارت بن جاتا تھا۔ یہ مہان وشواس گھات بھارت کی جنتا کے ساتھ میں گاندھی نے کیا، اس لیے میرے ہردے میں ترسکار ہے گاندھی کے بعد۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان خود ساختہ دھرم گروؤں کو اتنی ہمت اور حوصلہ کہاں سے مل رہا ہے، اور حکومت اور پولیس جو کسی کو صرف ہندوتوا تنظیموں کی شکایت پر 2-3 ماہ کے لیے جیل میں ٹھونس دیتی ہے، وہ ایسے معاملوں پر خاموش کیوں ہے؟ تو ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہو جاتا ہے کہ کیا ایسے شرپسند عناصر کی پشت پناہی کر حکومت ہندوستان کو مذہب کے نام پر بانٹنے کی تو کوشش نہیں کر رہی ہے؟ آپ اس خبر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی کو آپ کچھ بھی کر لیں آپ مٹا نہیں سکتے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے یوپی میں۔ یوپی حکومت نے جہاں الہ آباد کا نام بدل کر پریاگراج کر دیا تھا، کئی سارے ناموں کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، اب شہروں کے ناموں کے بعد اب یوپی کے محکمہ تعلیم نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے اب وہاں کے شاعروں کا نام ہی تبدیل کر دیا ہے، جس کے بعد اسے خوب تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دراصل محکمہ تعلیم نے مشہور زمانہ شاعروں کے نام ہی بدل دیے ہیں۔ مشہور شاعر اکبر الہ آبادی کا نام اکبر پریاگراجی کر دیا ہے، اور راشد الہ آبادی اور تیغ الہ آبادی کا نام بھی بدل کر تیغ پریاگراجی اور راشد پریاگراجی کر دیا گیا ہے۔ یہ کام یوپی کے اعلیٰ تعلیمی محکمے نے کیا ہے، جس کے بعد ہنگامہ مچ گیا ہے، اور 4 طرفہ تنقید ہونے کے بعد اب محکمے نے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اسے درست کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وہیں حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کی یوگی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کیا شاعر کیا، اتر پردیش میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سب کے نام بدل رہے ہیں۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ دلی کے اتم نگر سے ایک خبر سامنے آئی ہے، جہاں ایک 20 سالہ نوجوان مسلم نوجوان کی لاش ملی ہے، جس کی شناخت شوکت علی کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ اتم نگر کے اوم وہار علاقے کا رہنے والا ہے۔ پولیس نے کہا کہ قتل کے سلسلے میں 3 نابالغ لڑکوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 3 نابالغوں سے جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ فوٹو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر تصاویر اپلوڈ کرنے پر شوکت اور ایک مفرور ملزم کے درمیان لڑائی ہوئی، اس کے بعد ایک دوسروں کے ساتھ شامل ہوئے اور متاثرہ پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کرتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق خون کے زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے، اس کی آنت کے پھٹ جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ شوکت کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی برف توڑنے والے سوئی جیسے تیز چیز سے وار اس پر کیا گیا تھا، جس کے بعد ملزم جو ہے وہ فرار ہو چکا ہے، جبکہ 3 نابالغوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک اور اہم خبر کی طرف۔ کشمیر کے حیدر پورہ انکاؤنٹر
کو شاید آپ نہیں بھولے ہوں گے، جس کے بعد کافی ہنگامہ مچا تھا. ابھی کچھ 1-1.5 ماہ قبل کی بات ہے. گھر والوں کا کہنا تھا کہ بے قصوروں کو جان بوجھ کر فائرنگ کا نشانہ بنا کر انہیں مار ڈالا گیا. مارے جانے والے شخص کی بیٹی کی فریاد نے انسانیت کا درد رکھنے والے ہر شخص کی آنکھ نم کر دی تھی. کافی ہنگامے کے بعد ایس آئی ٹی جانچ کے احکامات دیے گئے تھے، لیکن اب ایس آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے. ایس آئی ٹی نے رپورٹ پیش کی ہے جس میں فوج کو کلین چیٹ دے دی گئی ہے. پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ عمارت کے مالک بٹ کو غیر ملکی عسکریت پسند نے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا، جو کہ بعد میں کراس فائرنگ کے دوران ہلاک ہو گیا، جبکہ محمد عامر ماگرے کو انہوں نے عسکریت پسند پولیس نے انہیں عسکریت پسند قرار دیا. وہیں ایس آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. انہوں نے لکھا کہ جموں کشمیر پولیس کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے مسلح افواج کو بری الذمہ قرار دینا حیران کن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک جھوٹی کارروائی پر پردہ ڈالنے اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث مجرموں کو بری کرنے کے لیے ایک ڈرامہ تھا. انہوں نے سوال کیا کہ جب وہ خود جج اور سزا دینے والے ہوں تو انصاف کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے. ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف. فرانس میں اسلاموفوبیا کے رجحان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حکومتی سطح پر ایسے کئی سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے مسلمانوں کو ہراساں کیا جا سکے. حجاب پر پابندی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکے مساجد کی نگرانی جیسے اقدامات نے مسلمانوں میں بے چینی پیدا کر دی تھی. وہاں اب فرانس میں حکام نے شمالی حصے میں واقع مسجد کے امام پر بنیاد پرستی کا الزام لگا کر مسجد کو تالا لگا دیا. بنیاد پرستی یعنی کہ اسلامی تعلیمات دینے پر انہیں ان کی مسجد کو تالا لگا دیا گیا ہے. ضمن میں فرانسیسی حکام نے الزام لگایا کہ مسجد میں دیے جانے والے خطبات نفرت، تشدد اور جہاد کے دفاع پر مبنی تھے. وزیر کہ فرانس میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ اسی کی ایک مثال ہے. تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی. تو آپ کو خبریں کیسے لگی آپ کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں، اور مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ پر جائیں. fikrokhbar.com ہمارا ویب سائٹ ہے، اس پر آپ جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں تاکہ وقت پر آپ کو تمام خبریں ملتی رہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.